अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं हुमैरा राना और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने श्रीलंका के सदर को पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी जमात की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। शहबाज शरीफ की अपील पर आज मुल्क भर में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। वज़ीर इत्तलात ने मौसमियाती तब्दीली के चैलेंज से निमटने और पायदार मुस्तकबिल के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। बहरी फौज के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने तवानाई के शोबे में 58 अरब रुपए से जायद के 3 मंसूबों की मंजूरी दी है। बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें जन्मदिन की तकरीबात पाकिस्तान में जारी हैं। अमेरिका ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने कहा है कि मोदी हुकूमत नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की जायज़ जिद्दोजहद को दबाने के लिए फौजी ताकत का इस्तेमाल कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि मैसूर गजा में अफरा तफरी, तकालीफ, तबाही और नकल मकानी अपनी इंतहा पर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 मैचों की सीरीज का दूसरा T20 मैच कल सिडनी में खेला जाएगा। खुलासा आपने सुना और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने श्रीलंका के सदर अनुरा कुमारा दिसानायके को पार्लिमानी इंतखाबात में उनकी जमात की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी है। समाजी राब्ते के प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये श्रीलंका के अवाम की जानिब से उनके विजन और क़यादत पर एतमाद और यकीन का सबूत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान श्रीलंका के साथ अपने करीबी और देरीना ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने के लिए पुरअज़्म है, जो बाहमी एहतराम, मुश्तरका इक़्तिदार और ताउन की तवील तारीख पर मबनी है। श्रीलंका में सदर अनुरा कुमारा दिसानायके ने मरहलावार पार्लिमानी इंतखाबात में तारीखी कामयाबी हासिल की है। आज श्रीलंका के इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर दिसानायके के नेशनल पीपल्स पावर इत्तेहाद ने पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर आज मुल्क भर में नमाज इस्तिस्का अदा की गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में नमाज इस्तिस्का का मरकजी इज्तिमा फैसल मस्जिद में हुआ, जहां बड़ी तादाद में लोगों ने नमाज जुमा के बाद नमाज इस्तिस्का अदा की। उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि वो खुश्क मौसम का सिलसिला ख़त्म करे ताकि स्मॉग के बायस सेहत के मसाइल का खात्मा हो सके। वज़ीर इत्तलात और इरशाद अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि माहौलियाती मसाइल के तनाजुर में सकाफत पर मबनी हल के तरीके लोगों को मुस्तकबिल के ख़तरात से निमटने में मदद दे सकते हैं। आज बाकू में सकाफत पर मबनी क्लाइमेट एक्शन के बारे में दूसरी आला सतह की वजारती बातचीत में इज़हार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने के इक़दामात का मुतालबा सकाफती वरसे को महफूज बनाना और सकाफती नुक्ता नज़र को मुवाफ़क़त की कोशिशों से मरबूत करना भी है। जामी कोशिशों की ज़रूरत पर जोर देते हुए वफाकी वज़ीर ने कहा कि सकाफत पर मबनी मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात को पॉलिसियों में शामिल करना चाहिए। अताउल्लाह तारड़ ने एक ऐसी दुनिया की तामीर के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया जहां सकाफत के जरिए ज़िंदगियों को बेहतर बनाया जा रहा है और पायदार मुस्तकबिल के हल के लिए हल तलाश किया जा रहा है। उन्होंने सकाफत और मौसमियाती तहफ़्फ़ुज़ की खातिर मज़बूत तर अज़्म के लिए बाकू में होने वाली कोशिशों को जारी रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सकाफती वर्षों को महफूज बनाने से मौसमियाती तब्दीली के दौरान इस्तेहकाम और खुशहाली में इजाफा होता है। मौसमियाती तब्दीली के बारे में वज़ीर आज़म की कोऑर्डिनेटर रोमीना खुर्शीद आलम ने मौसमियाती इंसाफ के लिए इज्तिमाई कोशिशों पर जोर दिया है। वो बाकू में अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेरे क़यादत आलमी मौसमियाती सरबराह इजलास के मौके पर एक आला सतह की तकरीब में इज़हार ख्याल कर रही थी। रोमीना खुर्शीद आलम ने बिगड़ती हुई मौसमियाती सूरत हाल में इंसाफ की फराहमी के इदारों की बढ़ती हुई अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि इंसाफ की फराहमी के इदारों को फौरी मौसमियाती चैलेंजों और समाजी, माशी और तरक्याती ज़रूरतों के दरमियान तवाज़ुन कायम करने की जिम्मेदारी दी गई है। अपने खिताब में मौसमियाती तब्दीली के बारे में पाकिस्तान की सेनेट की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन शेरी रहमान ने मौसमियाती माली इमदाद और वसाइल की मुनसिफाना तकसीम की ज़रूरत के दरमियान बढ़ते हुए फ़र्क को ख़त्म करने पर जोर दिया ताकि मौसमियाती असरात से निमटने में गरीब ममालिक की मदद की जा सके।
قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے چیئرمین جنرل انعام حیدر ملک نے کہا ہے کہ پاکستان نے محدود وسائل کے باوجود ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کی ایک مؤثر اور ماحول دوست انتظامی حکمت عملی وضع کی ہے۔ انہوں نے باکو ٹی وی کو ایک انٹرویو میں کہا کہ کوپ 27 کے بعد سے اب تک پاکستان کی جانب سے نقصانات کے ازالے کے لیے فنڈ جیسے اہم اقدامات کیے گئے ہیں۔ انہوں نے NDMA کی اس مؤثر حکمت عملی کو اجاگر کیا جس میں آفات کے حوالے سے 10 ماہ پہلے پیشگی انتباہ جاری کرنے کے نئے نظام اور تعلیمی اداروں کے ساتھ اشتراک عمل شامل ہیں۔ بحری فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان علاقائی امن میں اپنا مثبت کردار ادا کرتا رہے گا۔ آج اسلام آباد میں مارگلا ڈائیلاگ 2024 سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان علاقائی اور عالمی دونوں سطح پر امن اور استحکام کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کی مغربی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک جامع بارڈر مینجمنٹ نظام پر عمل درآمد کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فتنۃ الخوارج تمام عالمی دہشت گرد تنظیموں اور پراکسیز کی آماج کا بن چکے ہیں۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان افغانستان کی پوری حکومت سے توقع رکھتا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو اور اس سلسلے میں سخت اقدامات کیے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ عزم استحکام ویژن قومی ایکشن پلان کا اہم حصہ ہے جس کا مقصد دہشت گردی اور انتہا پسندی کا جڑ سے خاتمہ کرنا ہے۔ بھارت کے ناقابل برداشت ہندوتوا نظریے کے بارے میں بحری فوج کے سربراہ نے کہا کہ نئی دلی کی انتہا پسندانہ سوچ کے باعث بھارتی نژاد تارکین وطن اقلیتیں امریکہ، برطانیہ اور کینیڈا میں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی مظالم بھی اس کے ہندوتوا نظریے اور پالیسی کا تسلسل ہے۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل بہت ضروری ہے۔ غلط معلومات اور جھوٹی خبروں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ قواعد ضوابط کے بغیر آزادی اظہار معاشروں میں اخلاقی اقدار کی تنزلی کا باعث بن رہا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے غزہ اور لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان اپنے وسائل، منفرد جغرافیائی محل وقوع اور بندرگاہوں کے باعث یورپ، وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ کے ساتھ تجارت کے لیے انتہائی اہم مقام ہے۔ امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل ڈیرک فرانس نے بحرین میں عالمی فضائی شو کے موقع پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو سے ملاقات کی۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے دونوں تصویراتی شراکت داروں کے درمیان دو طرفہ تعاون کو مزید فروغ دینے کے عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی فضائیہ کی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر نے علاقائی امن کے فروغ میں پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی اور مشترکہ تربیت، باہمی مشقوں اور فوج کی سطح پر تعاون کو فروغ دینے پر زور دیا۔ پاک فضائیہ کے سربراہ نے بحرین ڈیفنس فورس کے سربراہ فیلڈ مارشل شیخ خلیفہ بن احمد الخلیفہ سے بھی ملاقات کی۔ بحرین کے نائب شاہ شہزادہ سلمان بن حمد الخلیفہ نے بحرین کے سخیر ایئر بیس پر پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد سدھو کو بحرین میڈل فرسٹ کلاس سے نوازا ہے۔ ایئر چیف کو یہ تمغہ دونوں برادر ملکوں کے درمیان عسکری تعاون اور دفاعی شراکت داری کے فروغ میں ان کی شاندار کوششوں کے اعتراف میں دیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے 58 ارب 85 کروڑ 70 لاکھ روپے کے 3 توانائی کے منصوبوں کی منظوری دے دی ہے۔ CDWP کا اجلاس آج وزیر منصوبہ بندی اور ترقی احسان اقبال کی زیر صدارت منعقد ہوا، جس میں سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی اور ملتان الیکٹرک سپلائی کمپنی کے لیے بالترتیب 9 ارب 27 ارب 61 کروڑ 30 لاکھ اور 22 ارب 22 کروڑ 90 لاکھ روپے کی منظوری دی گئی ہے، جس سے بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کی بجلی کی فراہمی کی صلاحیت بہتر بنائی جائے گی۔ CDWP نے حتمی منظوری کے لیے منصوبے قومی اقتصادی کونسل کی ایگزیکٹو کمیٹی کو بھجوا دیے ہیں۔ نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی نے اس عزم کا احاطہ کیا ہے کہ PIA کی یا تو نجکاری کی جائے گی یا حکومت پاکستان اسے کسی دوسری حکومت کے سپرد کر کے اپنا سرمایہ اس میں سے نکال لے گی۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے اسلام آباد میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ کمیٹی برائے نجکاری نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے مالی معاملات پر ہوا پذیر ڈویژن کے تجزیے کو تسلی بخش قرار دیا۔ کمیٹی نے وزیر مملکت برائے خزانہ کی کنوینرشپ میں ایک کمیٹی تشکیل دی جو دستیاب قانونی طریقوں کی روشنی میں روز بٹ ہوٹل کی نجکاری اور ممکنہ طریقوں کا جائزہ لے گی۔ پاکستان اور ترکیہ نے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون مستحکم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اظہار انقرہ میں وزیر داخلہ محسن نقوی اور ان کے ترک ہم منصب
علی یالیکایا کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ انہوں نے باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تاریخی تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقات میں علاقائی سلامتی، اقتصادی شراکت داری اور ترکی سے حال ہی میں پاکستانی قیدیوں کی واپسی سمیت کئی امور پر تفصیلی بات چیت ہوئی۔ محسن نقوی نے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے درمیان اشتراک عمل تیزی سے پائیدار تصویراتی شراکت داری میں تبدیل ہو رہا ہے۔ قومی تحفظ خوراک کے وزیر رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ کسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ملک میں کھاد کا اضافی ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے اسلام آباد میں کھاد سے متعلق جائزہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں ڈی اے پی یا یوریا کھاد کی کوئی کمی نہیں ہے۔ رانا تنویر حسین نے صوبائی حکام پر زور دیا کہ وہ کھاد کی ذخیرہ اندوزی اور قیمتوں میں ہیرا پھیری کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ ملک کی ترقی کے لیے کاشتکاروں کی خوشحالی ناگزیر ہے۔ وزیر منصوبہ بندی و ترقی انس اقبال نے نوجوانوں کے بہتر مستقبل کے لیے انہیں مزید تعلیمی اور عملی تربیت کی فراہمی کے مواقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں 3 روزہ پاکستان لرننگ فیسٹیول کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو نہ صرف تعلیمی اداروں بلکہ مختلف تکنیکی اور کاروباری مہارت کے پروگراموں کے ذریعے بھی سیکھنے کے مواقع فراہم کیے جانے چاہیے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ آج کے تیزی سے بدلتے ہوئے دور میں صرف نصاب کی بنیاد پر تعلیم کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ٹیکنالوجی، کوڈنگ، اعداد و شمار کے تجزیے اور کاروباری تعلیم جیسے شعبوں میں بھی آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان اقدامات سے نوجوان اپنی صلاحیتیں بہترین انداز میں استعمال کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور قوم کے بہترین مستقبل کے لیے اپنا اہم کردار ادا کر سکیں گے۔ پاکستان اور ابوظہبی پورٹس گروپ نے مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے کے لیے مفاہمت کی 4 یادداشتوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان یادداشتوں کا مقصد نقل و حمل، ریلوے، ہوابازی اور بحری شعبوں میں تعاون کو فروغ دینا ہے۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مضبوط اقتصادی شراکت داری دونوں ملکوں کی ترقی میں کردار ادا کرے گی۔ بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کے سلسلے میں تقریبات آج گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب میں منعقد ہوئیں۔ بھارت اور دنیا بھر سے سکھ یاتریوں نے مذہبی رسومات میں شرکت کی۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک دیو جی کے 555ویں جنم دن کی مرکزی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر برائے مذہبی امور چودھری صالح حسین نے کہا کہ بابا گرو نانک دیو جی کی انسانیت کے لیے تعلیمات قابل فخر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقلیتوں کے لیے ایک محفوظ ملک ہے اور ہم امن اور بھائی چارے کے خواہاں ہیں۔ پاکستان سکھ گردوارہ پربندھک کمیٹی کے پردھان اور صوبائی وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے سکھوں کے لیے وفاقی حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کی تعریف کی، جبکہ دہلی گردوارہ مینجمنٹ کمیٹی کے پارٹی لیڈر ہرجیت سنگھ نے شاندار مہمان نوازی پر حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ مرکزی تقریب کے بعد سکھ مذہبی رسومات کے مطابق نگر کیرتن کا جلوس گردوارہ جنم استھان سے گردوارہ کیارا صاحب تک لے جایا گیا۔ جنم دن کی تقریبات کے موقع پر گردوارہ جنم استھان ننکانہ صاحب کے اطراف میں سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ بابا گرو نانک کے 555ویں جنم دن کی تقریبات کے سلسلے میں ایک تقریب آج گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد ہوئی۔ اس موقع پر گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے سکھ برادری کو مبارکباد دی۔ انہوں نے قومی معیشت کی ترقی میں سکھ برادری کے کردار کو سراہا۔ گورنر نے کہا کہ پاکستان میں تمام مذاہب کو مکمل آزادی حاصل ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے بابا گرو نانک کے جنم دن کی تقریبات کے موقع پر پاکستان اور دنیا بھر میں سکھ برادری کو دلی مبارکباد دی ہے۔ ایک بیان میں ایاز صادق نے بابا گرو نانک کی انسانیت سے محبت، امن و بھائی چارے کے لیے تعلیمات کو اجاگر کیا۔ اسپیکر نے تقریبات میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے پاکستان آنے والے سکھ یاتریوں کا پراتفاق خیر مقدم کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں تمام اقلیتوں کو قانون کے تحت مساوی حقوق اور تحفظ حاصل ہے۔ اسپیکر نے پاکستان کی ترقی و خوشحالی میں سکھ برادری کی خدمات کو بھی سراہا۔ پنجاب حکومت نے بڑھتی ہوئی اسماگ کے تناظر میں لاہور اور ملتان ڈویژن میں صحت کی ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔
سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے آج لاہور میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لاہور اور ملتان میں ہیلتھ ایمرجنسی کے باعث پیرامیڈیکل اسٹاف کی چھٹیاں ختم کر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مری کے علاوہ پنجاب بھر میں اسکولز بند رہیں گے اور اسموک کی صورتحال کا جائزہ اگلے جمعے کو لیا جائے گا۔ اسکولز کا کلوزر جو ہے اس کو ایکسٹینڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ اس سنڈے تک تھا، تو اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے اور اس کو دوبارہ ریویو کیا جائے گا کہ کس وقت اس کو کھولا جائے، کیونکہ AQI لیولز انکریزنگ ٹرینڈ کے اوپر ہیں۔ اور جو کالج ہائر سیکنڈری تک ہم نے یہ لاسٹ ویک کہا تھا، اس کو ایکسٹینڈ کرتے ہوئے یونیورسٹیز اور کالجز کو بھی آن لائن کرنے کا نوٹیفیکیشن ایشو کیا جا رہا ہے۔ صوبائی وزیر نے یہ اعلان کیا کہ کل سے اگلے اتوار تک لاہور اور ملتان میں ہر قسم کی تعمیرات پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریسٹورانٹس شام 4 بجے تک کام کر سکتے ہیں۔ ہم نے ریسٹورانٹس کو 4 بجے کا ٹائم دیا ہے، تب تک وہ کر سکتے ہیں ڈائن ان، لیکن 4 بجے کے بعد صرف ٹیک اوے جو ہے وہ ہم کھول رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت نے اسموک پر قابو پانے کے لیے پہلے ہی 10 سالہ منصوبہ شروع کر رکھا ہے اور اس پر گزشتہ 8 ماہ سے عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ پشاور میں منشیات سے پاک پشاور مہم کے تحت منشیات کے عادی 827 افراد کو علاج کے لیے بحالی مراکز میں منتقل کیا گیا ہے۔ اسکریننگ کے عمل کے دوران منشیات کے عادی کئی افراد میں HIV پازیٹیو، HCV اور TB کی بھی تشخیص ہوئی۔ متاثرہ مریضوں کا مقررہ مراکز میں مفت علاج کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے یہ بات واشنگٹن ڈی سی میں روزانہ کی پریس بریفنگ کے دوران کہی۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ 9 نومبر کو کوئٹہ میں ریلوے اسٹیشن پر بم دھماکے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے بھی دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ پاکستان اور امریکہ اسی طرح کے خطرات سے نمٹنے میں مشترکہ دلچسپی رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے خود بھی بلوچستان لبریشن آرمی کو عالمی دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ BJP کی زیر قیادت بھارتی حکومت کشمیریوں کی ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے اپنی فوجی طاقت اور ہندتوا پر مبنی پالیسیاں استعمال کر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے سری نگر میں ایک بیان میں نہتے شہریوں کے خلاف جاری بھارتی مظالم پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں سیاسی اختلاف رائے کو دبانے اور سماجی سرگرمیوں کو روکنے کے لیے مودی حکومت کی جانب سے استعمال کیے جانے والے ظالمانہ ہتھ کنڈوں کی مذمت کی۔ عبدالرشید منہاس نے اس بات کا اعادہ کیا کہ کشمیریوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں۔ دوسری جانب بھارتی فورسز کے اہلکاروں کی جانب سے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں اور گھروں پر چھاپوں کا سلسلہ جاری ہے، جس سے مقامی آبادی میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے۔ مزید برآں کشمیری صحافیوں کو شدید بھارتی مظالم کا سامنا ہے۔ قابض حکام انہیں زمینی حقائق کی رپورٹنگ سے روکتے ہیں، اس لیے انہیں سنگین نتائج کے خطرے کے تحت من گھڑت کہانیاں شائع کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں لوگوں کو امداد تک بہت کم رسائی حاصل ہے اور زیر محاصرہ تمام علاقوں تک امداد کی فراہمی ناممکن ہے۔ اقوام متحدہ کے انسانی امدادی امور کے رابطہ کار دفتر کے ترجمان جینس لارکے نے آج جنیوا میں ایک نیوز بریفنگ میں بتایا کہ غزہ میں افراتفری، تکالیف، اموات، تباہی اور نقل مکانی اپنی انتہا پر ہیں۔ انہوں نے شمالی غزہ کے حوالے سے بھی تشویش کا اظہار کیا، جہاں رہائشیوں کو جنوب کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسرائیلی افواج کی جانب سے 1 ماہ سے زائد عرصے سے مداخلت کا سلسلہ جاری ہے۔ شمالی غزہ میں اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں آج مزید 5 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال اکتوبر سے اب تک غزہ پر جاری اسرائیلی جارحیت میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 43,700 سے زائد ہو گئی ہے۔ اسپین کے شہر زراگوزا کے قریب ایک کیئر ہوم میں آگ لگنے کے واقعے میں 10 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا T20 کرکٹ میچ کل سڈنی میں کھیلا جائے گا۔ میچ پاکستان کے معیاری وقت کے مطابق دن 1 بجے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 1-0 سے برتری حاصل ہے، جبکہ پاکستان آسٹریلیا کے خلاف ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز 2-1 سے جیت چکا ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے چیمپئنز ٹرافی دبئی سے اسلام آباد بھیجی ہے۔ پاکستان آئندہ سال 19 فروری سے 9 مارچ تک ٹورنامنٹ کی میزبانی کرے گا۔
ट्रॉफी कल से कुदरती मनाजिर से मालामाल स्कर्दू वैली से अपना सफ़र शुरू करेगी और टूर्नामेंट के मैचों की मेज़बानी करने वाले अहम शहरों का दौरा करेगी। ट्रॉफी के दौरे का इंतहाई अहम पहलू K2 के बेस कैंप का दौरा भी शामिल है। भारत ने अपनी कबड्डी टीम को पाकिस्तान में होने वाले दोस्ताना मैचों की सीरीज में शिरकत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। भारतीय कबड्डी टीम को इस माह के 19 तारीख से 23 तारीख तक करतारपुर, लाहौर और भावलपुर में पाकिस्तान के खिलाफ मैच खेलने थे। इससे पहले भारत आइंदा साल के शुरू में पाकिस्तान में होने वाली ICC चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत से भी इनकार कर चुका है। और इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप इस माह की 28 और 22 तारीख तक मौसफ स्क्वाश कम्प्लेक्स इस्लामाबाद में मुनक्किद होगी। टूर्नामेंट की इनामी रकम $15,000 है। 7 पाकिस्तानी खिलाड़ियों के अलावा दुनिया भर से आलमी दर्जाबंदी के 17 खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में अपनी शिरकत की तस्दीक की है। बेल्जियम, चीन, आयरलैंड और हॉलैंड से 1-1 खिलाड़ी, कुवैत और बरतानिया से 2-2 खिलाड़ी, मलेशिया से 4 और मिस्र से 5 खिलाड़ी टूर्नामेंट में शिरकत कर रहे हैं। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें और अब मुजाहिद से जानते हैं कि तिजारत की दुनिया में क्या हो रहा है। रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदात में 13.45% इजाफा हुआ है। इदारा बराए शुमारियात पाकिस्तान के इदाद शुमार के मुताबिक जारी माली साल में जुलाई से सितंबर 2024 के दौरान मुल्की बरामदात का हुजम $10.88 करोड़ तक बढ़ गया, जबकि गुज़िश्ता माली साल के इब्तदाई 4 माह के दौरान बरामदात की मालियत $9.59 करोड़ रही थी। इसी तरह गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में रवा माली साल के पहले 4 महीनों में कौमी बरामदात में 13% इजाफे के साथ $1.29 करोड़ इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के दौरान मुल्की बरामदात में मुसलसल डबल डिजिट इजाफे का रुझान है और जारी माली साल के आगाज पर जुलाई 2024 के दौरान बरामदात में 11.83%, जबकि अगस्त के दौरान 16% इजाफा हुआ है। इसी तरह सितंबर 2024 के दौरान कौमी बरामदात में 13.52%, जबकि अक्टूबर 2024 के दौरान 10.64% का इजाफा हुआ है। सऊदी अरब, UAE, बहरीन, तुर्की और मगरबी एशिया के दीगर ममालिक से दो तरफा तिजारत के हुजम में जारी माली साल की पहली तिमाही में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। पहली तिमाही में मगरबी एशिया के ममालिक को पाकिस्तान की बरामदात में सालाना बुनियादों पर 15% और इन ममालिक से दरामदात में 18% की नमो रिकॉर्ड की गई है। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल की पहली तिमाही में सऊदी अरब, UAE, बहरीन, तुर्की और मगरबी एशिया के दीगर ममालिक को बरामदात से मुल्क को $1.03 ज़र मुबादला हासिल हुआ, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 15% ज्यादा है। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में मगरबी एशिया के ममालिक को बरामदात से मुल्क को $90.12,30,000 ज़र मुबादला हासिल हुआ था। जर्मनी में काम करने वाले पाकिस्तानी की तफसीलात ज़र में जारी माली साल के पहले 4 माह में सालाना बुनियादों पर 26.8% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक माली साल के पहले 4 माह में जर्मनी में काम करने वाले पाकिस्तानी $23.25 ज़र मुबादला उन्होंने मुल्क में अरसाल किया। गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत में जर्मनी में काम करने वाले पाकिस्तानियों ने $18.34 ज़र मुबादला मुल्क को पहुंचाया था। पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान देखा गया कि ASE 100 इंडेक्स 571 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 94,763 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 893 मिलियन से जायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 1084 मिलियन से जायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला कुछ इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $277.65 और कीमत फरोख्त $278.15, पाउंड स्टर्लिंग $352.14 और $352.77, यूरो $292.83 और $293.36, सऊदी रियाल $74.01 और $74.14, UAE दिरहम $76.15 और $76.29, जबकि जापानी येन कीमत खरीद $1.78 और कीमत फरोख्त भी $1.78। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत $2,32,857 रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,70,372 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 74,171 मीट्रिक टन बरामदी और 96,201 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। और अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें।
معروف فلمی موسیقار اور ہدایتکار فیروز نظامی کی 49ویں برسی آج منائی گئی. مزید تفصیل ریڈیو پاکستان کے لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کی اس رپورٹ میں سنتے ہیں. فیروز نظامی نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا، ساتھ ہی اپنے گھرانے کے استاد عبدالوحید خان کرانوی سے موسیقی کی تعلیم حاصل کی. سال لوک میلہ لوک ورثہ کے قیام کو 50 سال مکمل ہونے کے موقع پر منعقد کیا جا رہا ہے، جس کا قیام 1974 میں عمل میں آیا تھا. اس خصوصی موقع پر میلے میں متعدد نئے پروگرام متعارف کرائے گئے ہیں. میلے میں ملکی ورثے کو اجاگر کرنے کے لیے فنون دستکاریوں کے علاوہ روایتی پروگرام پیش کیے جا رہے ہیں. میلہ اتوار تک جاری رہے گا. یہ تو تھی فن کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں سائنس کی دنیا سے متعلق. 2024 کا آخری سپر مون، جسے بیورو مون کے نام سے جانا جاتا ہے، آج پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں دیکھا جا رہا ہے. یہ آسمانی منظر اس وقت پیش آتا ہے جب چاند اپنے مکمل مرحلے کے اختتام پر پہنچ جاتا ہے، جبکہ وہ زمین کے قریب ترین مقام پر ہوتا ہے، جسے پیریجی کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس وقت چاند معمول سے بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے. یہ چاند 16 نومبر کی صبح 2:58 پر اپنے عروج پر پہنچ جائے گا، جبکہ اس سلسلے کا چوتھا اور آخری سپر مون آج رات نمودار ہو چکا ہے. ایک نئی تحقیق کے مطابق الٹرا پروسیسڈ غذا کا مستقل بنیادوں پر استعمال جلد عمر رسیدگی کا سبب ہو سکتا ہے. اٹلی کی یونیورسٹی آف کیسامیسیا کی محققین نے مطالعے کے لیے 22,000 سے زیادہ افراد کا ڈیٹا کا جائزہ لیا، جس میں انہیں معلوم ہوا کہ الٹرا پروسیسڈ غذائیں عمر کے تیزی سے بڑھنے سے تعلق رکھتی ہیں. الٹرا پروسیسڈ غذاؤں میں صرف پیکٹ میں بند اسنیکس یا میٹھے مشروبات ہی شامل نہیں، بلکہ غیر نقصان دہ دکھنے والی اشیاء جیسے کہ وافر مقدار میں بنائی گئی یا پیکٹ میں بند بریڈ، فروٹ، یوگرٹ، ناشتے میں استعمال کیے جانے والے کچھ قسم کے دلیے یا گوشت کے متبادل شامل ہیں. محققین کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیق کے نتائج ایسی غذائی ہدایات کے تعین کو واضح کرتے ہیں جو دیر پا صحت کو فروغ دے سکیں. موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان اور پوٹھہار ریجن میں مطلع جزوی و برآلود ہے، جبکہ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں اور شمال مشرقی بلوچستان، گلگت بلتستان میں بارش کا سلسلہ وفقے موقع سے جاری ہے. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پہ برف باری، جبکہ اسلام آباد، بلائی پنجاب اور شمال مشرقی بلوچستان میں مطلع جزوی برآلود رہنے کے علاوہ تیز ہوا اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش کی توقع ہے، جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں موسم خشک رہنے کا امکان ہے. اس کے علاوہ پنجاب کے چند میدانی علاقوں میں اسموگ اور ہلکی دھند چھائے رہنے کا امکان ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہا. پنجاب کے زیادہ تر علاقے اسموگ اور شدید دھند کی لپیٹ میں رہے، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، شمال مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی. سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں کلام کے مقام پر 55 ملی میٹر، دیر میں 46، پٹن 18، چترال، پاڑا چنار 8، میرکانی 6 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. اور آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کی تفصیل: سب سے کم درجہ حرارت لیہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ اور کلام میں 1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسلام آباد میں 12 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 8، لاہور 15، کراچی 21، پشاور 13، کوئٹہ 4، مظفر آباد 11، گلگت 8، سکردو 2، سری نگر 5، جموں 14، پلوامہ 4، اننت ناگ 3 اور شوپیاں میں 4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے. وزیر اعظم نے سری لنکا کے صدر کو پارلیمانی انتخابات میں ان کی جماعت کی شاندار کامیابی پر
मुबारकबाद दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अपील पर आज मुल्क भर में बारान रहमत के लिए नमाज इस्तिस्का अदा की गई। बड़ी फौज के सरबराह ने कहा है कि पाकिस्तान इलाकाई और आलमी सतह पर अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना मुस्बत किरदार जारी रखेगा। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार, सुपरवाइजर शोबाए उर्दू हिना शाहिद, मुदीर होम डेस्क अब्दुल हमीद मलिक, मुदीर फॉरेन डेस्क कमल शमीम, मुदीर आला राना गुलाम मुस्तफ़ा, निगरान आला अमानुल्लाह सिपरा। पेशकश शोबा खबर रेडियो पाकिस्तान। मजीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। इसके साथ ही मुजाहिद खान और हुमैरा राना अपनी न्यूज़ टीम के हमरा आपसे चाहते हैं इजाज़त। अल्लाह हम नासिर।